बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। पाकिस्तान की निस्फ आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में 12 अगस्त को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद यूं मंजूर की थी और 12 अगस्त 2000 से लेकर अब तक हर साल एक नई थीम के साथ इस दिन को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अहमियत देने के साथ साथ उनको दरपेश चैलेंजेस से निपटने का तरीका भी समझाना है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार है और हर 5वां नौजवान रोजगार से महरूम है। किसी भी मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल का दारोमदार उस मुल्क के नौजवानों को करार दिया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। हमें नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर जाना होगा और उनके लिए तालीम, अच्छी सेहत, खुराक का बंदोबस्त करना होगा। वर्ल्ड यूथ डे मुतालबा करता है कि नौजवानों के मौसर किरदार को कैसे उजागर किया जाए और नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो अपनी सहूलतों को बरूह कार ला सकें। आइए अपने नौजवानों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो वर्ल्ड यूथ डे कैसे मनाते हैं और अपना पाकिस्तान में मुस्तकबिल कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज यूथ डे है, जी जी। किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करें यहाँ पर? फ़िलहाल तो अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है तो सारे अपने किसी न किसी सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी कर रहा है और कोई पीपीएससी या दीगर मतलब जॉब की एप्लीकेशन को फिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यूथ डे हमें ऐसा इतना इल्म ही नहीं कि किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस वजह से जो आप देख सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चल रही है। हर बंदा अपने अपने मतलब के अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रहा है और जॉब की प्रोफेशन के लिए मेहनत कर रहा है। तो ऐसा ये जो इस तरह के फेस्टिवल्स हैं उन्हें इंजॉय करने का हमारे पास टाइम ही नहीं बचता और जो फैमिलीज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से हमें वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट की तरफ देखें तो ऐसा हमें कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। गवर्नमेंट का क्या किरदार है यूथ डे में, या एक मुस्तकबिल बनाने में लिए एक नौजवान का जो मुस्तकबिल का मामार है हमारे? जी जी बिल्कुल। गवर्नमेंट की अगर जानब देखा जाए तो ऐसा हमें कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही जिनकी वजह से हम मतलब कि यूथ को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो अपने इकॉनमी बेहतर करने में कोई एक नुमाया कदम या नुमाया कोई सरगर्मियाँ पैदा अंजाम कर सकें। लेकिन इस वजह से आप देख सकते हैं कि हमारी मोस्टली यूथ है वो फॉरेन कंट्रीज़ में मूव कर रही है। क्या वजह है इसकी? क्यों ज़्यादा रुझान है बाहर जाने का लोगों का, हमारे ख़ास तौर पे यूथ का? देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी डाउन है जिस वजह अगर हम करेंसी को कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ उनकी करेंसी काफ़ी आई। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी डॉलर या यूरो की कीमत देखें तो वो पाकिस्तान की करेंसी से काफ़ी दुगनी ज़्यादा है, बहुत लो है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि उधर भी काम इतना ही करना है तो उधर अगर इधर 1000 रुपये मिल रहा है अगर उधर 500 भी मिल रहे हैं तो वो इधर से मतलब 2-3 गुना से भी ज़्यादा है। तो इसलिए कुछ आपको नज़र आता है अपना बेहतर फ्यूचर पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में भी हमें अपना बेहतर फ्यूचर, जिस तरह पब्लिक सर्विसेज कमीशंस बने हुए हैं वो बिल्कुल फेयर मतलब ये जो पेपर्स कंडक्ट करवाते हैं जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि अगर मेहनत की जाए पाकिस्तान में भी आपका अच्छा फ्यूचर बन सकते हैं। रोज़गार है यहाँ पर आपको लगता है? रोज़गार है, अभी तक मैंने नहीं कोई इस तरह बेरोज़गार देखा। रोज़गार है लेकिन उसका वजह जो है वो ये है कि वो उनको जो पैसे मिलते हैं या जो उनकी मतलब उसकी मजदूरी है वो कम है। रोज़गार है लेकिन वो मजदूरी कम है जिसकी वजह से वो सर्वाइव मुश्किल है। आपने कहा आपने रोज़गार देखे हैं लेकिन एक परसेंटेज के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है। आप बताएं, आगे 14 अगस्त भी करीब आ रही है, आपको लगता है हमारा मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया गया हम उस मकसद पे चल रहे हैं? बेसिकली जो हमारा मुल्क जो बनाया बेसिकली इसकी बेस वो इस्लामिक थी और इसके कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आइन, इसके लॉ और इसके प्रिंसिपल जितने भी हैं वो इस्लाम के मुताबिक बनने थे। और बेसिकली ना तो इस्लाम के मुताबिक यहाँ पे असूल फॉलो हो रहे हैं और ना इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और ना बनाए जा रहे हैं। बेसिकली पीछे से हमें जो सपोर्ट वो होनी है ना, जो हमारी करंट रजीम है, इनको जो अमेरिका ने या पीछे जो बड़ी पावर सुप्रीम पावर है उन्होंने जो कहना है उन्होंने वो करना है, ठीक है। और बाकी अगर ये आपने ही हमें बताया कि आज इंटरनेशनल यूथ डे है, वरना हमें नहीं पता था। अच्छा।
لیکن ہر سال ایک ڈفرینٹ تھیم کے ساتھ منایا جاتا ہے. جی جی حیرت کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا. دیکھیں نا آپ اس وقت یہاں پہ انسٹیٹیوشن میں ہیں پی یو میں, آپ کو کوئی مطلب کہیں پہ کوئی پروگرام یا کہیں بچے آپ کو نظر آتے ہوں؟ کوئی سیمینار, کوئی کسی قسم کی چیز اس طرح ہی ہے, ہمیں بھی نہیں پتا تھا, آپ نے بتایا تو پتہ چلا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ یوتھ کو؟ یوتھ کو مطلب اب یہی ہے کہ اگر اس ملک میں رہیں گے, ایک تو یہ ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور جابس بڑی لمیٹیڈ ہیں اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, پھر اس لیے پھر لڑکے جو فوراً کا رجوع کرتے ہیں, بچے جو یوتھ ہیں ان کی فریش ڈگریاں ختم ہوتی ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں باہر. ٹھیک ہے, تو پھر گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے ان ساری چیزوں میں؟ بچے جو ہیں ہمارے یوتھ جو ہیں باہر کی کنٹریز میں جانا اور وہیں پڑھنا پسند کرتے ہیں, وہیں سیٹل ہونا پسند کرتے ہیں. بیسیکلی جو ہمارا پاکستان ہے یہاں پہ صرف اکانومی کا ہی نہیں مسئلہ, یہاں پہ مطلب جو لائف سٹائل ہے اور رہنے کے طریقہ بھی, اور آپ ویدر کو بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے ماحول اور سرکمسٹانسز ہیں, وہاں پہ رہنے کا اصول بھی اچھے ہیں, ان کے پرنسپلز بھی اچھے ہیں, وہاں پہ اچھے مقامات بھی ہیں اور اچھے ان کا ویدر بھی اچھا ہے, انہیں اچھا فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے اور انہیں مطلب ہیلتھ ساری فیسلٹیز ملتی ہیں. یہ ایسی چیز پھر پاکستان میں تو نہیں ہے, تو پھر ان کا کہنا, ان کا مطلب سوچ تو یہی ہے کہ ہم ادھر ہی رہیں اور ادھر ہی, بلکہ زیادہ بچے جو جاتے ہیں نا وہاں پہ انسٹیٹیوشن میں اور وہ وہاں سے وہ ریبلین ہو جاتے ہیں, بنک کر جاتے ہیں, وہاں بھی وہ پڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ جو بھی بچے یہاں سے یورپ ابروڈ جاتے ہیں ان کا اصل مقصد جسٹ ارننگ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ کے گورنمنٹ سے کیا مطالبات ہیں؟ گورنمنٹ سے ہمارے یہی مطالبات ہیں, اگر دیکھیں نا ہمارے جو اتنے یوتھ اور جو اسکلفل بچے ہیں, پڑھے لکھے بچے, وہ کیوں جا رہے ہیں باہر؟ اگر انہیں سارا کچھ یہاں میسر ہو تو انہیں کیا ضرورت ہے اپنے گھر کو, اپنے ماں باپ کو, بچوں کو چھوڑ کر وہاں پہ جانا؟ تو گورنمنٹ کو یہی میں مطلب کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جابس بچوں کے لیے ہائر کریں, اویل کریں, تو پھر ہو سکتا ہے پھر بچے شاید کم جائیں اور ان کے لیے اچھی فیسلٹیز ہوں, اور یہی میں کہہ سکتا ہوں, اور کرنا تو انہوں نے خود ہی ہے, میں جسٹ سجیشن نہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. یہاں اسٹڈی کر رہے ہیں آپ, کیسی آپ کی پڑھائی جا رہی ہے؟ الحمدللہ میری اسٹڈی بالکل اچھی جا رہی ہے, ابھی سب بہترین ہے. ٹھیک ہے, آج انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا آپ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اگر تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آج ایک انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے, لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس وقت پاکستان میں کھڑے ہو کے ایک انٹرنیشنل یوتھ ڈے کی بات کر رہی ہیں, اس پاکستان میں جس میں یوتھ کے لیے کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہے اس وقت. اگر ہم ریسنٹلی دیکھ لیں, ہمارا ایک بھائی ہے, دوست ہے, جو میاں چنو سے, اس نے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیتا, اولمپک ریکارڈ قائم کیا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس سے پیچھے جائیں, 1 ماہ پہلے جب اسے سہولیات چاہیے تھیں اس کی تیاری کے لیے, تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس ملک نے اس کو کچھ نہیں مہیا کیا ایز اے ینگسٹر, لیکن جب وہ بنا, ایک اولمپک ریکارڈ اس نے قائم کیا, وہ اولمپین گولڈ میڈلسٹ حاصل ہوا, تو ہمارے سیاستدان دیکھ لیں, ہماری سماجی کارکن دیکھ لیں, ہمارے جتنے دوسرے ہیں ادارے, وہ سبھی کریڈٹ لینے کو تیار ہو گئے. لیکن جب ضرورت تھی اسے, تب اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. وہی چند لوگ اس کے اپنے, اس کا کوچ جو اس کے ساتھ تھے. لیکن آج جب کریڈٹ کی آیا ہے ٹائم, تو سبھی اس کے ساتھ ہیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے ابھی آپ دیکھیں کہ اسی اولمپکس میں امریکہ کی ہر یونیورسٹی میں سے تقریباً 15 سے 20 اولمپین پارٹیسپیٹ کیے ہیں, لیکن ہمارے پورے اولمپک کے دستے میں صرف لوگ ہی ساتھ شامل تھے. ہماری کسی یونیورسٹی میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ایز اے اولمپین نہیں شامل ہوا. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اتنی بڑی, ہم جس پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت کھڑے ہیں, تو ہمارے کیوں نہیں گئے اس میں ایتھلیٹ نہیں گئے, ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں موقع دیا گیا ان نوجوانوں کو؟ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں تقریباً 65% جو ہے آبادی وہ ہمارے نوجوانوں پر مشتمل ہے. گورنمنٹ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے نوجوانوں کے لیے؟ میرے خیال سے گورنمنٹ کے پاس نہ تو اختیارات ہیں, اور اختیارات سے بڑھ کر بات ہے وسائل کی. ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں جس طرح سے انہیں ضرورت ہے. گورنمنٹ بھی نہیں کرے گی فیسیلیٹیٹ, تو کون کرے گا؟ یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہ کر نہیں رہی. اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی تو وہی نوجوان جو آپ نے بتایا کہ 65% ہماری یوتھ ہے ہماری پوری پاپولیشن کی, تو وہی پھر ہم دیکھیں ہمارا کرائم ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے. وہی مسائل جب نوجوانوں کا موقع نہیں دیں گے, انہیں روزگار نہیں دیں گے یا کھیلنے کے موقع نہیں دیں گے, تو پھر وہ کرائم کی صورت میں آئیں گے. آپ کرائم ریٹ دیکھ لیں لاہور کا یا باقی کسی بھی بڑے شہر کا, تو اس میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ نوجوانوں کو مستقبل میں مستقل
اور مثبت چیزوں کی طرف ہم لے کے نہیں جا رہے، جس کی وجہ سے وہ کرائم کی طرف جا رہے اور ہیں۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ ہماری یوتھ کا، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ان کا رجحان ہے باہر کے ملک شفٹ ہونے کا، اسٹڈی کے لیے، سیٹل ہونے کے لیے، جاب کے لیے، تو پاکستان چھوڑ کے باہر شفٹ ہونے کی بھی ایک یہی وجہ ہے؟ اس میں کافی پہلو آتے ہیں، جس میں آپ ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص کو یہاں پہ ملیں گے نہیں، اس کے جو اس نے مواقع نہیں ملیں گے، لیکن وہی چیز اگر ہم باہر دیکھیں، اسے مواقع بھی مل رہے ہیں اور اسے عزت بھی مل رہی ہے۔ ہمارے ملک میں نوجوانوں کو بولنے تک کی آزادی حاصل نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ باقی انہیں کس طرح سے مواقع مل رہے ہیں اسٹڈیز کے، یا اور ہمارے غربت کی لکیر کتنی نیچے آ چکی ہے، ہماری عوام روزگار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک اچھے روزگار کے لیے باہر کے ممالک میں جانا ایک ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، آزادی کا دن قریب آ گیا ہے، 77 سال مکمل ہونے کو ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ہم اس مقصد پہ چل رہے ہیں؟ ہمارے خیال میں اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا جن مقاصد کے لیے، تو ہمیں پھر وہ سوچنا چاہیے وہ سارے نعرے جس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ جی آپ اس ملک میں اپنی آزادی سے رہ سکتے ہیں، مذہبی آزادی سے، شخصی آزادی سے، اور آزادی کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے بنیادی حقوق کو حاصل کرتے ہیں، اور اپنے حق کے لیے بولنا ایک بنیادی حق ہے، تو ہمیں وہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن پاکستان میں آئے گا جس دن ہمارے نوجوانوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے بول سکیں اور اپنی مرضی سے جس جگہ پہ جانا چاہیں وہ جا سکیں گے، ان مرتبوں پہ، ان مقاموں پہ۔ بالکل صحیح۔ آپ گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا مطالبات کریں گے ایز اے ینگ جنریشن ہماری؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ ان کے پاس وسائل ہیں، اختیارات ہیں، بھلے کم ہیں لیکن جو ہیں انہیں ایک پراپر وے میں استعمال کریں، انہیں نوجوانوں تک پہنچائیں۔ اگر جیسے کہ دیکھیں ابھی سارا کچھ ہے نا ہمارے پاس، ابھی اسے سب ہم کریڈٹ دے رہے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اتنے لاکھ انعام بھی دے رہے ہیں اسے، یہی اگر ہم انہیں ایک طریقہ کار کے تحت مہینہ پہلے، سال پہلے اس کی تیاری کرواتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ یہ اس سے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اگر بھلے کام ہے لیکن اسے ایک منظم طریقے سے لے کے چلیں، ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ان کی بات سنی ہے۔ پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو بولنے کا بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ اور اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ جی اسٹڈی بہتر چل رہی ہے۔ ٹھیک چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا سمیت آج پاکستان میں بھی نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ نوجوان کافی حد تک مایوس نظر آ رہے ہیں مایوس کیوں ہیں؟ پاکستان کے فیوچر سے، کیونکہ کچھ بھی حالات سدھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس وجہ سے مایوس ہے نوجوان کافی حد تک۔ پاکستان میں آپ لوگوں کے فیوچر کو لے کے آپ لوگ تھوڑا مایوس ہیں؟ جی بالکل، ہمیں سیکیور نظر نہیں آ رہا کوئی بھی فیوچر۔ کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں آپ؟ ایون کہ جو اسٹوڈنٹ ٹیکنیکل ڈگریز کر رہے ہیں، میں خود کی ایگزامپل لے لوں، انہیں بھی اپنا فیوچر سیکیور نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ حالات کسی بھی طرح سے اچھائی کی طرف نہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے، اس وجہ سے۔ صحیح ہے، تو کیا گورنمنٹ کی جانب سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، ان کی جانب سے کوئی مطلب نہیں کیا جا رہا رجوع آپ لوگوں سے؟ جی بالکل، گورنمنٹ کی طرف سے ذرا بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، فیل ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، سارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹڈی کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے ملک میں ابھی فی الحال۔ جتنے بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ایسے مطلب فری میں، انہیں کسی طرح کی کوئی بھی جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، بے روزگار ہیں۔ ایون جنہوں نے نہیں پڑھا، وہ اسکل سیکھی ہیں بچپن سے، وہ آئی تھنک سو کہ کامیاب ہے ہماری نسبت، یہ سین ہے۔ تو آپ لوگوں کی ڈگریز ضائع ہو رہی ہیں یہاں پر؟ بالکل، ابھی تو یہی فیل ہو رہا ہے، لاسٹ ایئر چاہ رہا ہے اور فیل ہو رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنی اسٹرگل کا۔ اور مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی ڈپلوما وغیرہ کر لینا چاہیے تھا، آپ کو بھی اس کو اسکل حاصل کر لینی چاہیے تھی؟ بالکل، ابھی تو یہی سوچ رہے ہیں کہ بچپن سے نہ کچھ کریٹیو کرتے تو وہ بہتر تھا اس کی نسبت۔ ٹھیک ہے، تو کیا ایسے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جائیں، کیا حکومت آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ آئی تھنک سو کہ اسٹڈی کو نا ویلیو نہیں دی جا رہی ہمارے ملک میں، اس وجہ سے مطلب جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں جب تک جابس نہیں ملیں گے، حکومت کی جانب سے انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو مایوس ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، حکومت کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے، لیکن حکومت اپنے علاوہ کسی کا نہیں سوچ رہی ابھی فی الحال، مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔
सेल्फिश हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, दूसरा हमने देखा है कि बड़ी तादाद जो हमारे नौजवानों की है वो बाहर जा रही है, मतलब बाहर शिफ्ट हो रही है स्टडी के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि जब आपको अपने मुल्क में इतनी स्ट्रगल के बाद, स्टडी के बाद नई वैल्यू दी जाएगी तो आप बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर की कंट्री में हमने देखा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, इवन जॉब्स दी जाती हैं, आपकी कदर होती है उधर। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हमें, इस वजह से हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। सही है, ठीक है। क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? मुतालबा तो यही है कि कुछ सोचिए, वो अच्छाई की तरफ लेके आएँ अपने निज़ाम को, ठीक है, अपने से हट के नौजवानों पे फोकस करें, उन्हें फैसिलिटेट करें। जब तक ये पढ़े लिखे नौजवान हमारे कंट्री में मौजूद हैं तो इन्होंने हमारे फ्यूचर को बदलना है, हमारे पूरे कंट्री के फ्यूचर को बदलना है। तो अगर इन्हें हुकूमत नहीं सपोर्ट करेगी तो ये बाहर जाएंगे तो फिर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा, कुछ भी बेहतर नहीं होने जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही। सही है, ठीक है नासिर, हम मज़ीद कुछ और स्टूडेंट से बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? दानिश अमानत। ठीक है दानिश, क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं इंटरमीडिएट का क्लियर कर लिया, अभी कर रहा हूँ बीए ग्रेजुएशन। ठीक है, बीए कर रहे हैं आप। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल हैं, आपको लग रहा है कि नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है? तकरीबन 40% जो है हमारी आबादी वो बेरोज़गार है। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादातर लोगों को मैंने भी यही देखा है, क्योंकि मैं भी अभी जॉब की तलाश में भी हूँ साथ, क्योंकि स्टडी के साथ साथ भी जॉब भी ज़रूरी होती है। जॉब करेंगे तो स्टडी कंटिन्यू होगी, लेकिन ज़्यादातर मैंने लोगों को जो बेरोज़गार देखा पाकिस्तान में, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है मज़ीद इसको इंक्रीज़ करे, ताकि जो बेरोज़गार लोग हैं, परेशानी से दो चार हैं, वो अपने रोज़गार को हासिल करें और अपनी इनकम को बेहतर बनाएं, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में अपना अच्छा किरदार अदा कर सकें। सही है, ठीक है। एक नौजवान नस्ल की तालीम, सेहत, खुराक वगैरह का किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो ख्याल रख सकती है? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है ना सहूलियात मुहैया करनी चाहिए, जिसमें हम देखते हैं कि लोग जो ज़्यादातर नौजवान नस्ल है, तालीम के मौके कम हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ होंगी तो दैन ही वो जो है ना आगे बढ़ सकेंगे। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या स्टडी कर रहे हैं और स्टडी आपकी कैसी चल रही है? जी स्टडी तो अच्छी चल रही है, मैं बीएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 6 में से स्टूडेंट। सही है, ठीक है। आज वर्ल्ड यूथ डे है, नज़र नहीं आ रहा कुछ मुझे किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? बेसिकली तो इसकी तो अवेयरनेस भी नहीं है कि आज मतलब कि यूथ तो हम आपको अवेयरनेस देने आए जी, हैं कि आज वर्ल्ड यूथ डे है। बिल्कुल। हर साल 12 अगस्त को यूथ डे मनाया जाता ये है। आज आपसे ही पता चल रहा है कि इसका वर्ल्ड डे अच्छा, है। जी जी ठीक है। बिल्कुल। सही है, तो किस तरीके से मनाना चाहिए हमें यूथ डे, या हमारी गवर्नमेंट की जानिब से हमारी यूथ के लिए क्या इकदाम किए जाएँ? अभी फ़िलहाल तो देखा जाए तो गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ नहीं, इसकी ना अवेयरनेस है, उसके अलावा भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो स्टूडेंट्स को दी जाएं, और इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है स्टूडेंट्स। क्या फैसिलिटेट किया जाए आपको गवर्नमेंट की जानिब से? मतलब कि इधर प्रॉपर एक कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके बाद कैरियर काउंसलिंग के बाद जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब के हवाले से, उसकी मतलब कि अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और देखने में, और इंटर्नशिप के हवाले से भी कि अभी बच्चे इधर से काफ़ी ज़्यादा पढ़ के निकलते हैं, उनको इंटर्नशिप ऑफर्स नहीं होती, तो इस हवाले से नहीं। सही है, ठीक है। ये आपने बड़ी अहम बात की है कि करियर काउंसलिंग नहीं की जाती, मतलब बताया नहीं जाता कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आप लोग स्टडी करें और क्या स्टडी करके आप क्या अपना फ्यूचर बना सकते हैं और क्या इन फ्यूचर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? बेसिकली पाकिस्तान में जिस तरह सूरत हाल चल रही है, तो पाकिस्तान में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कुछ ख़ास मतलब कि देखा नहीं जा सकता कि किस तरीके की सूरत हाल चल रही है और किस चीज़ को आप मद्देनज़र रख के ये बात करें। अगर हम मुल्क के माशी हालात को देखें तो इक़्तिसादी हालात मुल्क के बहुत कमज़ोर जा रहे हैं, तो उस हवाले से इसकी पाकिस्तान की ग्रोथ को अगर देखा जाए तो इस हवाले से जो जॉब्स का आना, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना वो बहुत कम नज़र है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और इसी हवाले से मतलब कि सही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करते हैं, आप लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए सेहत को लेके, हमारे यूथ की खुराक को लेके, स्टडी को लेके, रहने को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है हमने देखा उनका रुझान है बाहर के मुल्क जाने का। वो मतलब पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्क जाते हैं, स्टडी करते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं और फिर वहीं पे अपनी जॉब्स वगैरह देखते हैं और पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। बेसिकली इसमें यही है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे यूथ के लिए, नौजवानों के लिए,
اور ان کی سب سے پہلے یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ پراپر کرنی چاہیے ان کو، کہ اور انٹرنشپس اور کمپنیز اس طرح کی آفر کرے پاکستان. تو بیسیکلی جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ باہر کے ملک لوگ جا رہے ہیں، تو یہ آج کل جو ہے نا 90% سروے بھی کیا گیا جس کے اندر آیا ہے کہ جو 90% عوام ہے وہ باہر جانا چاہ رہی ہے. بالکل یہی ہے کیونکہ ان کو پاکستان میں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے مطلب کہ فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے وہ مطلب کہ وہ باہر کی اپرچونٹی کو. ٹھیک ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ریلیٹڈ حکومت سے؟ ان سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان کی صورتحال کو بہتر کیا جائے اور جو ہے مطلب اویئرنیس دی جائے اور اپرچونٹیاں پیدا کی جائیں بچوں کی جاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ کیا اسٹڈی کریں؟ میرا نام اسامہ رفیق ہے اور میں نے BS سوشل ورک کی ڈگری کمپلیٹ کیا ہے اور LLB کی ہے. ٹھیک ہے، اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ؟ جی. تو کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں پریکٹیشنر ہوں، لا پریکٹس کرتا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. آج انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے، کس طریقے سے آپ لوگ سیلیبریٹ کریں؟ مطلب کوئی خاص آئیڈیا تو نہیں ہے کہ مطلب یوتھ کو بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آج کوئی یوتھ ڈے ہے، کوئی اس قسم کا کوئی مطلب کہ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی سیمینار ہو، کوئی پروگرام بنایا جائے، یوتھ کو اویئر کیا جائے کہ بھئی یوتھ ڈے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہماری یوتھ جو ہے دن بہ دن ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، ڈپریسڈ ہو رہی ہے کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اور مین بات یہ ہے کہ جس فیلڈ میں مطلب میں ڈگری کر رہا ہوں اس فیلڈ میں میرے لیے کوئی کام نہیں ہے. فار ایگزامپل میں نے سوشل ورک کیا ہے، سوشل ورک سے ریلیونٹ کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں مجھے ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. جیسے فارن پالیسیز ہیں، جو لوگ جو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو اسی فیلڈ میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں سچ ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل، ہماری جو یوتھ ہے وہ تو مستقبل کا معمار ہوتی ہے. ہم اور مطلب دیکھا جائے تو تقریباً 65% جو ہمارے ملک کی آبادی ہے وہ یوتھ پر ہے. کیا گورنمنٹ کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمارے یوتھ کے لیے؟ کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کو؟ یوتھ کو مزید پریشان کیا جا رہا ہے، فیسز بڑھا کے، خوراک کے پیسے بڑھا کے. پیسے بھی بڑھ رہے ہیں اور خوراک کا میٹیریل بھی اچھا نہیں ہے، معیار آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو میٹیریل بھی سیم رہے نا. ابھی جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے ہی بات کر رہے تھے لڑکے آپس میں بیٹھے کہ یہاں پہ 50 روپے کا شیک ملتا تھا اور وہ مطلب بہت لذیذ اور گاڑھا ہوتا تھا. آج کل ہم جو 150 کا شیک پیتے ہیں وہ پانی لگتا ہے. ٹھیک ہے، دن بہ دن جو چیزیں ہیں وہ خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہیں، صحیح نہیں ہو رہی. اور ہمیں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے، نہ ہمیں آزادی رائے ہے، نہ ہمیں بولنے کی آزادی ہے، نہ ہم کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم مطلب ذہنی طور پر غلام بنائے جا رہے ہیں، غلام پیدا کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آزادی کی بات آپ نے کی ہے. پاکستان کی آزادی، پاکستان کو آزاد ہوئے تقریباً 77 سال مکمل ہونے والے ہیں 1-2 دن میں ہی. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، آپ کو لگتا ہے ہم اس مقصد پہ چل رہے ہیں؟ پاکستان آزاد نہیں ہوا، الگ کیا گیا، آج تک الگ ہے. پاکستان برصغیر سے الگ کیا گیا، آج تک الگ ہے. جی، آزاد. مسلمانوں کو آزادی ملی گئی. مسلمان تو کافی جگہ پہ ہیں، صرف پاکستان میں تھوڑی ہیں. مسلمان ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، اور بھی کتنے ملک ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں. برصغیر سے بھی پاکستان کو الگ کرنے کی ایک یہی وجہ تھی کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اپنے مطابق زندگی گزار سکیں. لیکن میں اس بارے میں ڈینائی کرتا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنفلکٹ پیدا کیا گیا اس ایریے کو الگ کرنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے نہیں. جی ٹھیک ہے، آپ کے کیا حکومت سے مطالبات ہیں؟ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے حکومت کام کرے، ایسے وسائل پیدا کرے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری یوتھ کا رجحان جو ہے وہ باہر جانے کی طرف ہے، باہر سیٹل ہوتے ہیں، باہر پڑھنے جا رہے ہیں، تو پاکستان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. بالکل، کافی مطلب کہ 2023 میں 9 لاکھ سے زیادہ جو ینگسٹرز ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. ابھی بھی ایک سروے کے مطابق تقریباً 90% پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں. تو وہی بات ہے نا، اپرچونیٹیز نہیں ہے نا ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے نا کسی چیز کی. ہمارے پاس ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی کام ہوگا تو ہم کیوں چھوڑیں گے ملک. آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی جب آپ مطلب ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی، کریئر کاؤنسلنگ کے لیے سیمینار رکھے گئے یا بتایا گیا ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ بھئی آپ پڑھیں، آپ یہ پڑھ کے اپنی اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اس طریقے کی کوئی چیز؟ میں ایک مطلب بات کوٹ کروں گا آپ کی بات کے ساتھ. ہم
ہمیں تو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ نام کی فیلڈ ہوتی ہے. ایف اے والے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بی اے کے علاوہ کوئی ڈگری بھی ہوتی ہے. ایف اے جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کے بعد بی اے ہی کرنا ہے. ان کو نہیں پتہ کہ ایف اے کے بعد بھی 110 ڈگریاں ہیں جن میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے, لیکن وہ اپنا ٹائم پیریڈ ضائع کر دیتے ہیں. اور مجھے ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے پاکستان میں, اس لیے ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے طلباء جو ہیں وہ پیچھے ہیں ترقی کی راہ میں, ہم لوگ پیچھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آزادی کسی چیز کی بھی نہیں ہے, سوچنے کی آزادی نہیں ہے, بولنے کی تو بہت دور کی بات ہے. وہ کیسے نہیں ہے؟ بس ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے سوچنے کی. ٹھیک ہے, کیا آپ زیادہ گورنمنٹ سوچو گے سے, تو اٹھا لیے جاؤ گے. ٹھیک ہے, کیا گورنمنٹ سے آپ اپیل کرتے ہیں, آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ گورنمنٹ ہوگی تو مطالبات ہوں گے. جی, میں نہیں مانتا کہ گورنمنٹ ہے پاکستان میں. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. انٹرنیشنل یوتھ ڈے آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ, پاکستان میں کیسے سیلیبریٹ کریں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب بھائی نے ابھی پہلے بات بتائی ہے کہ ہماری اس یوتھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج یوتھ ڈے بھی ہے. سب سے بڑا جو المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے. جی, 1999 میں ایک قرارداد منظور کی گئی تھی جب 12 اگست کو, مطلب 2000 سے لے کے اب تک یوتھ ڈے منایا جاتا ہے 12 اگست کو. اور میں نے بہت سے ابھی بھی اسٹوڈنٹ سے بات کی, اس یونیورسٹی میں بھی ان لوگوں کو نہیں پتا کہ آج یوتھ ڈے ہے. بالکل, آج کل کے دیکھیں نا, اب حالات ایسے کریٹ ہو گئے ہیں کہ ہر بندے کو سروائیول کی جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کھانے کے پیسے نہیں ہیں عوام کے پاس, لوگ یہاں پہ آتے ہیں پڑھنے, وہ مزدوری کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. ابھی ایک ریسنٹ میں نے سروے کی پڑھ رہا تھا تو 1.6 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں اس دفعہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک سے سب سے زیادہ جو مائیگریٹ کریں گے کسی دوسرے ملک کی طرف تو وہ پاکستان سے ہیں. اسے وجہ بہت ساری ہیں. بنیادی وجہ کیا آپ کو لگتا ہے؟ روزگار نہیں ہے, اسٹڈی نہیں ہے, اور مطلب بہتر وسائل نہیں ہے پاکستان میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وسائل نہیں ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم وسائل کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس وہ پولیٹیشنز ہیں, وہ جس کا نام بھی لے لو تو غائب ہو جاؤ گے آپ. تو کیسے بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے کیسے کھل کے بات کر سکتا ہوں اس ٹاپک پر. سب سے بڑا المیہ یہی ہے. آپ کو یہی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اب بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھ لیں, اب وہاں پہ ایک یونٹی انہوں نے کریٹ کی ہے اور انہوں نے ایک ریولیوشن لے کے آ گئے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بھی یونٹی ہی پیدا نہیں کرنے دیتے ہمیں. ٹھیک ہے, کیا گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ اقدامات کرے کہ پاکستان میں ینگ جنریشن کو ان کا حق مل سکے؟ بھائی نے ابھی ایک اور بات بھی کہی ہے کہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں. 8 فروری کو ایک الیکشن ہی ہے خیال میں. گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں آپ؟ میں گورنمنٹ کے بننے سے ہی خوش نہیں ہوں, اسے میں مطالبے کیا کروں. ٹھیک ہے ناظرین, ہم مزید کچھ اور اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن. کیا نام ہے آپ کا, کیا اسٹڈی کر رہے ہیں اور اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ محسن احسان. میں آئی ہیو ڈن ایم انگلش لٹریچر اینڈ آئی ایم ڈوئنگ ایم فل ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. اور اسٹڈی جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے. بہت اچھی چل رہی ہے اسٹڈی تو آپ کی اچھی چل رہی ہے. پاکستان میں اپنا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں دیکھیں, کوئی بھی حکومت جو ہے اس کی جو بیسک رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بنیادی جو بیسک نیڈز ہیں عوام کی ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں, کہ ان کی جو ہے وہ رہائش ہے, فوڈ ہے, اور اسی طرح سے جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, اور روزگار ہے, اور بیسک جو ایجوکیشن ہے. تو یہ تمام سہولتیں جو ہے وہ اگر حکومت پرووائڈ کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اچھی ہوں گے. ایز یو نو کہ مہنگائی جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی بیسک نیڈز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے. پہلے جو ہے وہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھی اور میکسیمم بجٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی تھی, اور اب تو اینول جو ہے وہ کٹ لگائی جا رہی ہیں, اور اب 80 سے 90% جو یونیورسٹی ہے وہ خود سپورٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹ سے فیسز لے کر.
اور 10 یا 5% جو ہے وہ حکومت سپورٹ کر رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ وزن بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پر آتا ہے اور فیسز جو ہیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں, اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ 10% فیسز جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں. ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ہیز بیکم ایکسپینسو. ٹھیک ہے, آج عالمی دن منایا جا رہا ہے یوتھ کا, تو کس طریقے سے آپ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں کوئی بھی سیمینار رکھا گیا ہے یا آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا کوئی آگاہی دی جا رہی ہے اس متعلق؟ جی دیکھیں, یوتھ کا جو ہے بیسیکلی میں یہاں پہ میسلو ہیرارکی جو ہے وہ اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسک جو ہے وہ آپ کی فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہے فزیولوجیکل جو نیڈز ہیں کہ آپ کی فوڈ ہے اور آپ کی ایجوکیشن ہے اور شیلٹر ہے, آپ کے پاس پروٹیکشن ہے. تو اس کے بعد سیکنڈ پہ جو ہے وہ ہے آپ کی پروٹیکشن. جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ پھر اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور نمبر 3 پر جو ہے ایک فرد جو ہے وہ سوشل ہوتا ہے, معاشرے میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. اور نمبر 4 پر جو ہے وہ آپ کی سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. اور نمبر 5 پر جو ہے وہ آپ کا خود ہی کا کنسیپٹ اور آپ اس سائڈ پر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہیں یوتھ کے پاس؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ جب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے اندر خاص طور پر جو ہماری مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے تو ان لوگوں کے لیے اس طرح کی سہولتیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ ایسی کون سی ریزن یا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یوتھ جو ہے وہ انڈیپینڈنس جو وہ ڈے ہے ان کا کہ وہ اس کو وہ سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنس ڈے کی آپ نے بات کی ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنے کی بات کی ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال مکمل ہونے والے ہیں. کیا لگتا ہے پاکستان آگے بڑھا ہے ترقی کی راہ پر, یا پھر جہاں پر تھے ہم وہیں کھڑے ہیں, یا پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہم وہیں کھڑے ہیں ابھی تک, یا چل بھی رہے ہیں اس پر؟ جی, حضرت علی کا قول ہے کہ اگر آپ کا ہر آنے والا جو دن ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ترقی کے راستے پر ہیں. آپ کو لگ رہا ہے بہتر چل رہے ہیں ہم؟ بالکل ایسا بھی نہیں ہے, ایسا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا. جی, پاکستان کے اندر جو ہیں وہ بہت سارے مسائل ہیں, اور جو از اے میجر پرابلم آل اوور دی پاکستان وہ ہے کرپشن. تو کرپشن جو ہے وہ جب تک ہم اس کو جو ہے وہ ریموو نہیں کریں گے اور ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر جو ہے وہ اچھے لوگ نہیں لے کر آئیں گے جو عوام کے لیے کام کریں, تو تب تک جو ہے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ فرینچ ریولیوشن جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں کہ ان کے جو ہے وہ 5 سے 10% جو ہیں وہ امیر لوگ تھے اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹرگل کی, جدوجہد کی, اور جو کرپٹ لوگ تھے ان کو جو ہے ان کا انہوں نے خاتمہ کیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ فرانس نے ترقی کی. تو پاکستان کے بھی یہی حالات ہیں کہ جب تک جو ہے وہ کرپشن اور اس طرح کے جو سارے مسائل ہیں ان کو ہم سالو نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے وہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. بالکل, پاکستان میں تقریباً 60 to 65% جو ہے ہماری آبادی وہ ہماری ینگ جنریشن پہ ہے. بٹ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ باہر جانے کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے, ان کا رجحان جو ہے وہ باہر جانے کی طرف ہے, پاکستان چھوڑ کے اسٹڈیز کے لیے, سیٹل ہونے کے لیے یا پھر فیوچر کے لیے. جی, دیکھیں اس میں کوئی بھی جو قوم ہے, کوئی بھی جو اسٹیٹ ہے وہ تب ترقی کرتی ہے کہ جب اس کے نوجوان لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں. اب ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر جو ہے یہ بلیسنگ آف گاڈ ہے کہ اس کے اندر جو نوجوان لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں, اور آپ جتنا زیادہ جو ہے وہ ہیومن ریسورس کے اوپر کام کریں گے اتنا جو ہے وہ اسٹیٹ زیادہ ترقی کرے گی. آپ بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیں اور لوگوں کو تمام جو سہولتیں ہیں وہ پرووائڈ کر دیں, لیکن جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اوپر آپ کام نہ کریں اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہ کریں تو تب تک جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر بھی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور جو ینگ جنریشن ہے اپرچونیٹیز موجود ہیں, آپ نے بات ٹھیک کہی, لیکن پہنچ کیوں نہیں رہی؟ جی, یہ میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں. لوگ جو ہیں وہ باہر کیوں جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے آئیڈیل لوگ کون سے ہیں. اگر آپ جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز ہیں ان کی بات کر لیں یا جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں ان کی بات کر لیں کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ باہر سے ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو گین کر رہی ہیں, علاج کروانے کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں, اور خود جو ہے یہ لوگ یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد باہر جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں, اور ہمیں جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹریوٹزم اور وطن سے جو ہے وہ آپ محبت کریں. تو باہر جانا ہم اس کو 2 اسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو پازیٹیو یہ ہے کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہیے, آپ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو گین کریں اور اس کے بعد آپ کے جو اسٹیٹ ہے اس میں آپ جو ہے وہ سرو کریں. لیکن اگین دی مین پوائنٹ از دیٹ کہ جو ہمارے یہاں پہ جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کے جو مسائل ہیں جب تک ہم ان کو سالو نہیں کریں گے اور یہ لوگ ایجوکیشن گین کر کے بھی آئیں گے تو وہ تب بھی مسائل جو ہیں وہ ویسے کے ویسے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ کی اپیل ہے, کیا آپ کہتے ہیں گورنمنٹ سے کیا مطالبات ہیں؟ جی, میرے مطالبات یہی ہیں کہ
جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں، جو بنیادی جو بیسک نیڈز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سولو کیا جائے، جو ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنانی چاہیے اور آنے والے ٹائم کے لیے کچھ اس طرح کے پلانز کرنے چاہیے، اور اکانومی کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر جو بھی بنیادی مسائل ہیں اس کے لیے ہم پلان کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ان مسائل کو حل کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ مزید کچھ اور لوگ اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، میں آپ سے کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے آپ؟ اسٹڈی الحمدللہ اچھی جا رہی، میں پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس انگلش لنگوسٹک کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ آج پاکستان میں یوتھ کا عالمی دن ہے، آپ کا، ہمارا، سب کا، تو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستانی؟ پہلی بات تو یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا آج یوتھ ڈے ہے۔ نہیں پتہ ہے، ابھی پتہ ہے ہمیں، لیکن ایز پر دا جو یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹر ہے نا، اس کے میں جو یوتھ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا آج کے دور میں، یعنی کہ تھرڈ ڈیکیڈ آف 21st سینچری میں، وہ ہے کہ اکنامک سے اور یہ اکیڈمک سے بیونڈ ہے، جس میں 4 اسکل پہ مین فوکس کیا گیا جن کی 2050 تک ڈیمانڈ ہوگی۔ اس میں ایک ہے کریٹیوٹی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، کمیونیکیشن ہے اور کولیبوریشن۔ یہ 4 CS ماڈل جو کہ یوتھ کی ریکوائرمنٹ ہے آنے والے وقتوں میں۔ اور ہمارے ہاں مطلب جو اکیڈمکس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، جس میں کولیبوریشن اور کریٹیوٹی، جس میں پاکستان میں 3500 ہیں جو کہ NAVTT انسٹیٹیوٹ۔ تو ایجوکیشن جو ہماری لمیٹیشن رہ گی نا، وہ صرف ایک کریمنگ سسٹم تک اور مارکس اسکورنگ تک، جس کی آگے تک کوئی ریکوائرمنٹ نہیں۔ اور یہی ریزن ہے کہ لوگوں کو اسکل سیکھنے کے لیے، اپنے یعنی کہ ایک سروس کو پرووائڈ کرنے کے لیے، اپنے نیا روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، جس کو ہم ہیومن کیپٹل فلائٹ یا پھر برین ڈرین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے پاکستان میں بھی اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا زیادہ رجحان ہے کہ باہر شفٹ ہو جائیں، وہاں اسٹڈی کر لیں، وہاں رہ لیں جا کے؟ اچھا، اس کی پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے اور اس اسکل کی آپ کے انسائڈ یعنی کہ ٹیریٹری آپ کی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، آپ کو کوئی ویلیو نہیں دے رہا، تو ایک یہ بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے کنٹری میں جہاں پہ آپ کو اسکل کو آپ پروموٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم ہیومن کیپٹل فلائٹ یا پھر برین ڈرین بھی کہتے ہیں۔ اور اس کو ہم صرف یہ اس بات تک لمیٹڈ نہیں کر سکتے، اس کے نقصان ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ جیسے کہ ہم پاکستان میں 3 سورسز آف انکم ہے، جس میں ایک ہماری ایگریکلچر کا ہے 40% ہے، سروس سیکٹر کا ہے 56%، اور باقی 4% ہمارا ریمیٹنس۔ اور ریمیٹنس وہی لوگ بھیجتے ہیں جو یہاں سے باہر جاتے ہیں مائگریشن کر کے۔ اور اگر وہ لوگ باہر نہ جائیں اور انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج پروموٹ نہیں ہوگا، تو آٹومیٹکلی جو ہمیں اینولی جو ایک انکم مل رہی ہے $4 سے $5 بلین، تو وہ ہماری رک جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ باہر جانے کے اور بھی ایک فائدہ اس میں ہے کہ اسپیشلی میں آپ کو ایک انڈیا کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2018 سے لے کے 2021 تک بنگلور اسٹیٹ ہے انڈیا کے، جنہوں نے بہت زیادہ مائگریشن کی تھی، کیونکہ ان کے پاس انفوٹیک میں، بایوٹیک میں، IT سیکٹر میں اور میڈیکل فیلڈ میں ان کے پاس وہ اپرچونٹی نہیں تھی جو ان کو باہر سے یورپین اسٹیٹ کی طرف سے مل رہی تھی۔ تو وہ انہوں نے وہاں پہ مائگریٹ کیا، وہاں پہ انہوں نے IT کی اسکل سیکھی، سافٹ ویئر ڈیزائننگ سیکھی۔ اب وہی بنگلور جو کہ لوگ ایک ٹائم پہ ڈیپینڈنٹ تھے یورپین اسٹیٹ کے، ابھی وہ ان کی اینولی سافٹ ویئر پروڈکشن ہے وہ سعودی ارامکو جو کہ بگیسٹ آئل کمپنی ہے سعودی ارامکو، اس کی اینول ورک کے ایکول ہے۔ تو اس میں ایک یہ ان کو فائدہ ہوا کہ ایک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو گیا، کیونکہ وہ یہاں سے گئے، ان کے پاس کوئی اسکل نہیں تھا، لیکن وہ باہر گئے اور وہاں سے انہوں نے وہ اسکل سیکھا، پھر وہ پاکستان میں ریٹرن ہے یا انڈیا میں ریٹرن ہے، تو انہوں نے اپنا وہ اسکل یہاں پہ پروموٹ کیا، نئی چیزیں ایجاد کی، تو اس کی انٹرنیشنل ایک امپورٹنس بن گئی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ ہمارے مستقبل کا، ہماری قوم کے مستقبل کا معمار ہوتے ہیں، قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کی جانب سے ان کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ گورنمنٹ کی جانب سے فی الحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اکنامک سروے ہے 2024 کا، اس میں ایجوکیشن کا جو بجٹ آیا وہ 1.6% یا 7%، جس میں ہمارا زیادہ وہ ڈیفینس میں چلا جاتا ہے، جو کہ ایک نیچرل کاز ہے، وہ میں کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ ہماری جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ ہمیں ڈیفینس پہ زیادہ اسپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے خیال سے کہ پاکستان کو ایجوکیشن کے سیکٹر پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، جیسے میں نے پہلے آپ کو مینشن کیا کہ 4 CS ماڈل، کولیبوریشن، کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ اور کمیونیکیشن، یہ ماڈل اس پہ کام کیا جائے، اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے بجائے اس کے۔ اور اس کا ایک اور حل بھی ہے کہ اگر ہم اپنے کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کو ریپلیس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں نئے ٹیچر اپنا اکوموڈیٹ کرنے پڑیں گے، نئے سیلریز جنریٹ کرنے پڑیں گے، نیا اکیڈمکس، تو اس کا ایک پریکٹیکل سلوشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو آلریڈی کرنٹ ایگزسٹنٹ سلیبس چل رہا ہے 1 کلاس سے 12ویں کلاس تک کا، اس کو ہم 20 سے 25% منیمائز کر کے اس کی جگہ ہم کوئی اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر یا کوئی کریٹیوٹی یا کوئی اسکل پروڈکشن کے ایسے مواقع فراہم کی جائیں، تو تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ میٹرک کے بعد یا 8ویں کلاس کے بعد یا 12ویں کے پاس جن کے پاس فردر ایجوکیشن کی اپرچونٹی نہیں ہوتی، تو کم از کم ان کے پاس 2 ڈگریز ہوں گی، ایک ان کی اکیڈمکس کی
10वीं क्लास या 12वीं की, और दूसरी उनकी स्किल, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर वो फ्यूचर में उनके पास कोई ऐसी फाइनेंशियल मतलब फैसिलिटी नहीं आती, तो वो अपने आप को एक स्टेबल करके अपना वो कुछ ना कुछ अपना कमा सकते हैं। पुलिस की एक तो ये भी बात है ना कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, वो भी तो नहीं की जा रही। करियर काउंसलिंग का ये है पाकिस्तान में, ये नौजवानों का एक करंट इशू है जो कि क्या स्टडी करें आप, किस चीज़ को आप आगे चूज़ करें? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत एशियन यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनमें 85 to 90% स्टूडेंट है जो कि अपने डिग्री का इंतखाब करते हैं, वो बाई चांस होता है ना कि बाई चॉइस। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, हमारी परसेंटेज बन रही है तो ठीक है, लेकिन उनका आगे फ्यूचरिस्टिक कोई अप्रोच नहीं होती। और ये इसका यही है। और हमारे पाकिस्तान में ये वाक़या कि स्पोर्ट में अगर देखा जाए तो लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हालांकि स्पोर्ट की एक फील्ड बहुत वास्ट है, और हमारे यहाँ एक वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी और 2-3 जिनको फ्राहम किया जाता है, ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और हमारे पास ज़्यादातर जो एक हम जो कह सकते हैं कि कॉलोनियल मेंटालिटी भी है कि हम क्योंकि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में रहे हैं, तो हमारा एक ना एक वो डोमिनेंसी वाली अप्रोच है, मतलब हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे। अब भी हम रिलाई करते हैं कि जो इकॉनमी है या लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिलाई करती है, आप कह सकते हैं कि नेचर रिसोर्स पे। हालांकि ऐसा नहीं है, वर्ल्ड इससे बियॉन्ड आगे जा चुकी है। अब आजकल वर्ल्ड काम कर रही है माइंड इकॉनमी पे। माइंड इकॉनमी ये है कि आप अपनी जनरेशन पे इन्वेस्ट करें ताकि वो आने वाले वक्तों में अपने वतन को या अपनी स्टेट को पे बैक करें। ठीक है, आने वाले तलबा को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारी तरफ से तो यही पैगाम है कि आप एकेडमिक की तरफ थोड़ा फोकस पे करें, और जो प्रैक्टिकल रीज़न या प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ हैं जिनकी वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट है, जो एक युवाल नोह हरारी एक बहुत बड़े राइटर हैं इसराइल के, उन्होंने अपनी बुक 21st लेसन ऑफ द 21st सेंचुरी में लिखा कि जो यूथ है ना, जो हम ज़्यादा सिलेबस आजकल पढ़ रहे हैं, ये आने वाले 10 सालों में ना एक्सटेंट होने वाला है। इसकी हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं फील होगी। जो हमें ज़्यादा चीज़ रह जाएगी वो हमारी क्रिएटिविटी होगी, जिसमें हमारे पास हमारे अपने स्किल होंगे, कोलैबोरेशन होगी कि हम लोगों के दरमियान कैसे एडजस्ट करते हैं, कम्युनिकेशन। अब ज़ाहिर बात एक बंदे के पास जितना भी नॉलेज है लेकिन वो आगे कन्वे नहीं कर पा रहा, तो उसकी वो एजुकेशन को उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो 4 Cs मॉडल है ना, और अपने एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए इंस्टेड ऑफ कि आप एकेडमिक्स में जाओ। हमने खुद मैट्रिक में 90% 90 अब इसके 96 हैं, ये भी 96 बैठा, मैं भी 96 बैठा, लेकिन हमारा ये है कि हम यूनिवर्सिटी हमारे 4 सेमेस्टर हमें इतना वो इन्फियोरिटी कम्प्लेक्स होता था कि यार इतना हमने कुछ किया, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी में आके पहले 3-4 सेमेस्टर तो यूँ फील होता था कि हमसे बोला नहीं जा रहा स्टेज पे जाके, और अभी जाके हमारा वो थोड़ा बहुत वो डर कम हुआ है। तो ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि कोलैबोरेशन। क्या हमें कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान में तलबा को बोलने की भी आज़ादी नहीं है, इवन सोचने की भी आज़ादी नहीं है, क्या आपको लगता है ऐसा है? हाँ, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है ना, ये एक मेरे ख्याल से तो इस पर ना थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखें हमारे यूथ, हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि एक लड़का जो कि अभी बेयरली मैच्योर हुआ है, जिसको अपना खुद इतना स्टेबल नहीं है कि अपने मामलात को ठीक कर सके, अगर वो 18-19 साल का है लेकिन वो सोशल मीडिया पे बैठ के अपने वो स्टेट के बारे में पास कर रहा है कि जुडिशल सिस्टम ऐसे काम कर रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे कर रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम ये कर रहा है। अब एक बच्चा जिसको खुद इतना नहीं पता, जिसका कोई सोसाइटल एक्सपोजर नहीं, अब वो स्टेट के ऊपर मतलब बात करे तो कितना एक मतलब इमेच्योर बिहेवियर लगता है बंदे को। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान वो आर्टिकल है 1973 का आर्टिकल नंबर 19, वो कहता है कि हर इंडिविजुअल के पास ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, लेकिन उसमें फर्दर 4-5 कैटेगरीज भी हैं, वो कंडीशन है कि अगर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक लेना है तो आपको वो कंडीशन पड़ेगी। पहला ये है कि जो आप इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे करें लोगों के सामने, जुडिशल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या जो भी है, या सोसाइटी के बारे में, पहले आपने उसका एक रेफरेंस देना, आपने एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन करना है कि मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन की और ये इतनी हद तक लॉजिकल है। दूसरा ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो आपकी एंटी स्टेट नहीं होनी चाहिए, आपके जुडिशल सिस्टम के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, और ऐसी भी स्पीच नहीं होनी चाहिए कि लोगों में एक वो इश्तियाल अंगेज़ी का। आपने देखा होगा कि वो एक मजहबी इंतशार पर से आप देखा कि एक बंदा कहता है कि फ़लाँ बंदे ने ये किया, हालांकि लोगों को नहीं पता कि उसने कुछ किया भी है कि नहीं। आपने वो देखा होगा एक वो हुआ है सवात के अंदर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद फिर फैसलाबाद में यूएस कम्युनिटी के साथ, उसके बाद हम पहले एक और देख चुके हैं कि वो श्रीलंका का एक था बैंक में, सॉरी वो फैक्ट्री का मैनेजर, उसके साथ। तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये है कि इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब वो बंदा जो कि अपनी कम्युनिकेशन कर रहा है, लोगों को अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है, उसको हक दिया, लेकिन वो ये भी देखे कि जो मैं बोल रहा हूँ, अब ज़ाहिर बात है जो अभी मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे कोई ना कोई सुनेगा, तो इसका एक तो करंट जनरेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एक उस पर पड़ेगा जो एक आने वाली जनरेशन होगी। तो जो हम पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया पे, उसके एक तो हमारी करंट जनरेशन पे भी अफेक्ट पड़ता है, उसकी मेंटालिटी पे, और दूसरा आने वाली जनरेशन पे भी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक चेक एंड बैलेंस के थ्रू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इस्माइल खान है। ठीक है, इस्माइल क्या स्टडी कर रहे हैं आप? जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री कर रहा हूँ और इस टाइम मेरा 2nd ईयर है,
اور بس ایگزامس کی تیاری کر رہا ہوں جی. کس طریقے سے آپ کی اسٹڈی چل رہی ہے؟ مطلب سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ بہترین اسٹڈی ہو رہی ہے. ایک اگر دیکھا جائے نا تو پنجاب یونیورسٹی آج کل آف ہے، لیکن یونیورسٹی آف ہونے کے باوجود پنجاب یونیورسٹی ہمیں اسٹڈی رومس اور لائبریری کی اپارچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے. آل اوور دا ورلڈ آج بنایا جا رہا ہے یوتھ ڈے. پاکستان میں گورنمنٹ کی جانب سے ہمارے یوتھ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ اگر دیکھا جائے نا، جس طرح پہلے بھی میرے دوست نے بات کی ہے کہ جو ایک نیشن ہے نا، اس کی جو بلڈنگ پاور ہے نا، بیک بون ہے، اس کی یوتھ ہے. تو پاکستان میں سوائے ان چیزوں کی جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 14 اگست پہ جس طرح لاکھوں کا بجٹ خرچ ہو رہا ہے لیکن ان کا کوئی اس طرح فروٹفل بینیفٹ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو 14 اگست کی بجائے نا جو آج کا دن ہے، جو نیشنز کا دن ہے، یوتھ کا دن ہے، آئی تھنک اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لیکن ہمیں اتنی کوئی یونیورسٹی لیول پہ، اسکول پہ، کوئی سوشل میڈیا پہ اس کے ریلیٹڈ کوئی جو ہے نا ہوا نظر نہیں آ رہی کہ یہ ایک دن ہے، اس کے بارے میں منایا جائے یا نہیں. حالانکہ 14 اگست لوگ ایک مہینہ سے پہلے سے 14 اگست کے بارے میں پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ خود بچے ہیں. لیکن جو دن ان کے فیوچر، ان کے کیریئر کاؤنسلنگ کا ہے کہ وہ کچھ سیکھیں، اور اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی یوتھ کو کچھ سکھائے، اور جو ایک فروٹفل دن ہونا چاہیے ہے بھی، اور انشاءاللہ ان کے لیے ہوگا بھی. لیکن ہماری اسٹیٹ ان کے لیے آئی تھنک کوئی اس طرح پروپیگنڈا نہیں کر رہی، کوئی سیمینار وغیرہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے 14 اگست کی بات کی، آزادی کا دن آ گیا ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا ہم اس مقصد پہ چل رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ ایک آزاد مملکت کے لیے تھا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا نا، پاکستان کی بننے کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور بنا. لیکن ہمیں پاکستان سے لگاؤ ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے، میں یہ بالکل کسی جوڈیشل چیز پہ یا آرمی پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. پاکستان بتاتے خود صحیح ہے، لیکن اس کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ کرپٹ ہیں. ہر بندہ امیر سے امیر ہونا چاہ رہا ہے. اسی وجہ سے تو ہے نا، ایک جو ایلیٹ ہے وہ ایلیٹ سے ایلیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ بالکل غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. نہ ہر بندے کو یہی ہے کہ بس پیسہ آئے خود پہ انویسٹ کروں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جگہ اگر کسی اور کے لیے سوٹیبل ہے تو میں اس کو دے دوں گا. نہیں، ہر چیز پہ ایک ہی بندے نے قابض ہونا ہے. خواہ وہ ہے وہیں پہ اس کو دوستی کرنی ہے. کوئی بھی سیکٹر ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس یہاں پہ میرا ہو، مجھے پیسے ملے. اس کے پاس بے شک ہنر ہو یا نہ ہو، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میری جگہ ہو، مجھے یہاں سے کچھ ملتا رہے بس. پاکستان میں آبادی کی بڑی تعداد جو ہے وہ ینگ جنریشن کی ہے، اور تقریباً 40% جو ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ ہی کیا ہے میرے خیال میں؟ میرے دوست نے ایک بات کی تھی، اسد رضا نے، کہ اس نے جو ریزن بتایا، میں یہ ریزن بتانا چاہوں گا کہ جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں ان میں سے 100% میں سے آئی تھنک 70 سے 80% اپنی ڈگری حاصل کرنے کے دوران وہ اپنی ڈگری پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیکل آف آل بس ماسٹر آف نن، ہر فن مولا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈگری کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ یا کال سینٹر پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں امیزون پہ کام کر رہے ہیں، فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں، جو ان کو آئی تھنک 15 سے 20 ہزار وہ کما رہے ہوتے ہیں. جب ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی، پاکستانی سوسائٹی ایسی ہے، وہ آپ سے آپ کی پوزیشن مانگتی ہے. آپ جب یونیورسٹی سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیا بن کر آئے ہو. وہ آپ کو وہ پیسہ نہیں دیکھنا چاہتی، آپ آئے ہو، آپ کا مقام کیا ہے. آج عالمی دن ہے ہمارا، تو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ینگ جنریشن جو آ رہی ہے ان کو، اور کیا آپ کا مطالبہ ہے، کیا اپیل ہے آپ کی گورنمنٹ سے؟ جی گورنمنٹ سے پہلے میں گورنمنٹ سے اپیل کرنے سے پہلے میں یہ یوتھ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یوتھ کو صرف اکیڈمک، صرف مارکس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. ان کو اپنی کریٹیو تھنکنگ، خود صلاحیت، خود سے سوچنے کی صلاحیت، اور سپورٹس پہ ورک کرنا چاہیے. سپورٹس پہ ہو، اکیڈمک ہو، ہر فیلڈ ایسی ہیں کہ جس چیز میں اس کو تھوڑی سی مہارت نظر آتی ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں، اس کو اس جانب چاہیے. اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو ضرور سپورٹ کرے جن میں کوئی اسکل ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ ہمارے یہ پنجاب یونیورسٹی میں یہ ارشد ندیم نے یہ جو اولمپک کا میڈل جیتا ہے، گولڈ میڈل، یہاں پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ پریکٹس کیا، اس کو میں نے سپورٹ کیا. ارشد ندیم کو میں خود جانتا ہوں، وہ یہاں پہ مجھے ملے نیزہ بازی جم میں، تو وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا. لیکن کل اس کی پوسٹ پنجاب یونیورسٹی کے آفیشیل بندوں نے شیئر کیا ہے کہ اس نے ہمارے انڈر رہتے ہوئے پریکٹس کی ہے، لیکن اس کو کوئی یہاں پہ جانتا بھی نہیں تھا. تو اسی جہاں سے اس نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی یونیورسٹی کے آفیشیل بندوں نے، وہاں پہ ایک بندے کا کمنٹ تھا کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی کے لیے 9 میڈل جیتے ہیں.
9 میڈل, اور اس کی پروفائل میں نے خود وزٹ کیا, اس کے واقعی 9 میڈل تھے. لیکن اس نے کہا کہ مجھے ریسنٹلی انجری ہوئی ہے 3-4 مہینے سے, اور میں بار بار اپیل کر رہا ہوں یونیورسٹی سے کہ مجھے کوئی فنڈ دے دے تاکہ میں کوئی اپنا علاج کروا سکوں, فنڈ نہیں دے رہی. اگر یہی لڑکا کل ورلڈ ریکارڈ کسی چیز میں جائے گا تو یہ لے کہیں گے کہ اس نے ہمارے ہاں جو ہے نا محنت کی تھی اور اس کو ہم نے پہنچایا ہے. بس کریڈٹ ہیلپ کوئی نہیں کرتا, کریڈٹ لینے سب آ جاتا. کریڈٹ سب لینا چاہتے ہیں لیکن ہیلپ کوئی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے ناظرین, آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, لیکن ہم نے بہت سے اسٹوڈنٹ سے بات کی, ان سے جاننے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے وہ آج کا دن سیلیبریٹ کریں ہیں, لیکن لوگوں کو تو شعور ہی نہیں ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج ان کا عالمی دن ہے. اور میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ شاید یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, گورنمنٹ کی جانب سے ایک بھرپور طریقے سے عالمی دن منایا جانا چاہیے ہماری یوتھ کا. کچھ سیمینارز رکھے جائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو آگاہی ملے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو آگاہی ملے. جو ہم نے ینگ جنریشن سے بات کی, ہم نے جانا کہ ان کا کتنا رجحان ہے باہر کے ملک جانے کا. ان کا یہی مطالبہ تھا کہ پاکستان میں ان کی خوراک کو بہتر کیا جائے, خوراک کے معیار کو بہتر کیا جائے, ان کی تعلیم کو, ان کی صحت کو, اور اس کے علاوہ ان کے روزگار کو بہتر بنایا جائے. ایک ہی اپیل کی ان لوگوں نے. اور آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.